अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं गुलसाना मंशा और आप देख रहे हैं हमारा प्रोग्राम छुपे खजाने। मैं उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक ठाक होंगे और जनाब अपने इर्द गिर्द बांट रहे होंगे ढेरों ढेर खुशियाँ। हमेशा खुश रहिए। हमारा आज का प्रोग्राम नाजरीन बहुत ही ज़्यादा एक ख़ास मेहमान जिनको मैंने अपने शो के ऊपर इनवाइट किया और रिसेंटली मेरी उनके साथ मुलाकात हुई और पहली मुलाकात के बीच में मैं कम लोगों से इम्प्रेस होती हूँ वैसे, लेकिन उनके अंदाज़े गुफ्तगू और द वे ही प्रेजेंटेड हिमसेल्फ रियली इंस्पायर्ड मी. Yes, ladies and gentlemen, my guest today has served as the member of Senate in Pakistan Senate starting from 2018 to 2024. One of Pakistan's leading corporate lawyers और इसके साथ साथ जनाब तकरीबन 2 दहाइयों से ज़्यादा का एक्सपीरियंस है of teaching law and economics at Harvard, LUMS, GC University और इसके साथ साथ Punjab Group of Colleges. He has several published papers to his credits on several topics, variety of topics I must say. Yes, ladies and gentlemen, it is none other than Waleed Iqbal, the teacher, the author, the senator, the political activist. Especially उन्होंने मुझे कहा कि ये क्यों नहीं बोल रहे हैं आप, ठीक है. और इसके साथ साथ the biggest title that he has, he is the grandson of Allama Muhammad Iqbal. अस्सलाम वालेकुम वलीद. जी वालेकुम। क्या हाल चाल है? ठीक, बिल्कुल, थैंक यू. Thank you so very much for taking out time for my show and it's an honor to have you. शुक्रिया जी, थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी. अच्छा वलीद, मैंने अभी आपके जितने भी सोशल टैग्स थे वो तो अपने ऑडियंस को बता दिए, ठीक है. अब फॉर अ वाइल जस्ट पुट असाइड योर सोशल टैग्स एंड इफ आई आस्क यू माय फर्स्ट क्वेश्चन दैट इज दैट वलीद इकबाल कौन है, आप वलीद इकबाल को किस तरह से डिफाइन करेंगे? एक हदीस नबवी है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो कि एक दुआ के रूप में है और उसके अल्फाज हैं कि ऐ मेरे रब, तू मुझको मेरी अपनी निगाहों में छोटा और दूसरों की निगाहों में बड़ा बना दे. ठीक. तो मैं अपनी निगाहों में, आपने क्योंकि मुझे पूछा है तो मैं तो इंस्पायर्ड उसी दुआ से हूँ, उसी हदीस नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हूँ कि मैं अपनी निगाहों में तो अपने आप को एक छोटा समझता हूँ. दुनिया मुझे जो मर्जी कहे या समझे, छोटे से मतलब कि सिंपल. मेरी अपब्रिंगिंग भी इसी तरह हुई है, वालिदा और वालिद की तरबियत की तरफ से जो तरबियत थी, बिल्कुल ठीक. उसके नतीजे में मैं, आपने बहरहाल मैं उससे अपने आप को आज़ाद तो नहीं कर सकता. आपने कहा ना कि आप क्या हो या व्हाटएवर, तो उसकी बैकग्राउंड यही है कि तरबियत में सिंपलिसिटी थी हमेशा. राइट. कभी किसी मटीरियल जो है जिसे कहते हैं ना अट्रैक्शन के ऊपर कभी तरजीह नहीं थी. ठीक है. हमेशा यही था कि जी कि आप अपने आप को जो है इल्म की दौलत से आरास्ता करें. सो एक सिंपलिसिटी, सादगी की आप समझ लें. और अंग्रेजी में मैं जवाब यही दूंगा कि रेगुलर गाय. और इल्म से इंस्पायर्ड, इल्म की दौलत से इंस्पायर्ड. और ये है, मैंने आपको जिस तरह अर्ज किया, कभी ये नहीं मेरी तरबियत में रहा कि जी ताक़ुब करना है किसी उसके बहुत ज़्यादा कोई मालो दौलत का या क्या. लेकिन अगर आप मेहनत करें, अब देखें उसमें आप मिसाल अगर आप देखें कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना रहमतुल्लाह अलैह की बानी है पाकिस्तान. अल्लाह ताला ने उनके बहुत कामयाबी से नवाजा. अब और उनका नाम जो है दुनिया के अजीम लीडरों में शुमार होता है कि तारीख का रुख उन्होंने बदला. एक मुल्क को जन्म दिया. उनके जो बायोग्राफर हैं स्टैनली वॉलपर्ट, कि वो 3 चीजें हैं और वो तीनों उन्होंने की ऐसे लीडर. ही वॉज ऑल्सो अ वेरी सक्सेसफुल लॉयर. तो और उनको और क्योंकि अल्लाह ताला ने उनको अब मेहनत करके आप अगर आप कमाएं तो आप अच्छी जिंदगी लिव करें, आप अच्छा घर बना सकते हैं, अच्छी गाड़ी में ट्रैवल कर सकते हैं, दुनिया का सफर करके देख सकते हैं, अपने आप को कंफर्ट दे सकते हैं, तो जरूर मैं उसमें बिलीव करता हूँ. लेकिन उसमें शॉर्टकट्स कभी नहीं होती. शॉर्टकट्स कभी नहीं होती. सो आई थिंक ये ओवरऑल इसी को डिफाइन करता है कि सिंप्लिसिटी, नॉलेज, ऑफ कोर्स वर्क हार्ड करके, हार्ड यानी मेहनत के जरिए कामयाबी हासिल करना. और फिर ये नहीं कि उसको फिर एंजॉय नहीं करना, मतलब उसको डिनाई कर, अपने आप को क्यों डिनाई करें. अगर अल्लाह ताला कोई नवाजता है किसी चीज से तो उसे जरूर बरूए कार लाया जाए. एंड लास्ट बट नॉट लीस्ट, ये फिर इसका बैकग्राउंड अल्लामा इकबाल के अपने फलसफे और शायरी से है. और वो मुझ पे जिन उनके
تعلیمات نے جو سب سے دیرینہ اثر چھوڑا ہے وہ ان کی نظمیں ہیں جو بچوں کے لیے انہوں نے لکھی ہیں, کیونکہ سب سے پہلے زندگی میں نے وہی پڑھی. مجھے کیوریوسٹی ہو رہی تھی کہ میں جانوں. جی, جس میں اب وہ بچے کی اگر لبوں پہ اگر دعا آتی ہے اس کی تمنا جو ہے وہ بچے کی تمنا دعا بن کے آتی ہے, تو اس میں کیا کیا ہے کہ مجھے علم کی شمع سے محبت ہو, میں وطن کی زینت بنوں, میں غریبوں کی حمایت کروں اور درد مندوں سے اور ضعیفوں سے محبت کروں. تو اس طرح کی, میں یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں ہر چیز میں کمال رکھتا ہوں ان سارے معاملات میں, لیکن کم از کم اس کی طرف کوئی سمت تو ایک ملی ہوئی ہے. بالکل. اور اس کے علاوہ بھی میں نے جو سب سے پہلے اپنے بچپن میں نظم علامہ کی پڑھی یا سیکھی, کچھ 6 سال کا تھا اس وقت, ٹھیک ہے, وہ اس بلبل کے بارے میں ہے جو خوف زدہ ہے, اندھیرے میں بیٹھی ہوئی ہے, سارا دن گزر گیا ہے اور اس کو یہ خوف ہے سہم کے کہ ہر چیز پہ اندھیرا چھا گیا اور میں کس طرح اپنے آشیاں تک پہنچوں. تو پھر وہ سن کے بلبل کی آہوازاری, جگنو کوئی پاس ہی سے بولا, حاضر ہوں مدد کو جانو دل سے, کیڑا ہوں اگر سے میرا ذرا سا, کیا غم ہے جو رات ہے اندھیری, میں راہ میں روشنی کروں گا, اللہ نے دی ہے مجھ کو مشل, چمکا کے مجھے دیا بنایا. اور پھر وہی علامہ کہتے ہیں جو ان کا مشہور شعر ہے, اس کے آخر میں ہے لوگ وہی جہاں میں اچھے آتے ہیں جو کام دوسروں. تو غریبوں کی حمایت, درد مندوں ضعیفوں سے محبت اور دوسروں کے کام آنے کا بھی اس میں فیکٹر جو ہے وہ موجود ہے. تو یہ سارا کچھ بہت خوبصورتی سے آپ نے وہ سوال جو میں نے آپ کے لیے اگلا رکھا ہوا تھا اس کو بھی بیچ میں کور کیا, جہاں میں آپ سے صرف یہ پوچھنا چاہ رہی تھی کہ ظاہری بات ہے یہ بہت ایک لیگسی ہے آپ کی فیملی کی, دیٹ یو آر آف کورس دی گرینڈ سن آف علامہ محمد اقبال, اور پھر آپ کے فادر, آپ کی مدر, وہ بھی چلا. تو جب آپ کا براٹ اپ ایز دا گرینڈ سن ہوا تو ڈیفینیٹلی آپ کے اپنے بھی کوئی ایسپریشنس ہوں گے ایز این انڈیویجول, آپ کی اپنی بھی ایک ورلڈ ویو ہوگا. تو کبھی کلیش آیا اس فیملی انفلوئنس کا آپ کی پرسنالٹی کے ساتھ؟ نہیں جی, کبھی ایسا نہیں ہوا. اس کی وجہ میرے خیال یہی رہی, والدہ تو پھر بھی کچھ زیادہ جسے کہتے ہیں نا ہینڈز آن قسم کی پیرنٹ تھیں. اس زمانے میں ہمارے وقت میں تو جو اب آج کل کے بچوں کا اور اسکول کا ہوتا ہے پیرنٹ ٹیچر میٹنگز, اور یہ اس طرح اتنا زیادہ نہیں تھا, لیکن اگر کچھ ایسا ہوتا بھی تھا تو وہی شریک ہوتی تھیں. والد واز آلویز ہینڈز آف, اور انہوں نے خاص طور پہ کبھی کوئی وہ نہیں کی, مطلب ایک ہمارا رشتہ زیادہ آف کورس باپ بیٹے والا رشتہ تو ہوتا ہے, اور بلکہ وہ خود جب اپنے بچپن کو یاد کرتے ہیں, اور ان کے والد کا سایہ ان کے سر پہ صرف 14 برس کی عمر تک تھا, تو وہ جب یاد کرتے ہیں کہ جی اپنے والد کے بارے میں کہ جی باپ جو ہوتے ہیں اپنے بچوں کو بھینچتے ہیں, چومتے ہیں, یہ سب کچھ کرتے ہیں, کہتے ہیں کہ میرے والد جو ہیں وہ ہمیشہ تھوڑے سے الوف تھے, اور وہ بس مجھے نظر آتا تھا کہ میں کھیل رہا ہوں, بھاگ رہا ہوں, تو وہ بس مجھے دور سے دیکھ کے مسکرا جاتے تھے. اور کہتے ہیں کہ میں ان سے پیار کم کرتا تھا, خوف زیادہ کھاتا تھا. یہ اپنے والد کے بارے میں میرے والد بتا رہے ہیں, یہ انہوں نے خود لکھا ہوا ہے اپنی یادداشتوں میں, اور اپنی آٹو بایوگرافی جو ان کی ہے اردو میں, خود نوشت سوانح حیات. تو میں اب اس کے کنٹراسٹ اگر کرتا ہوں تو کچھ آبویسلی میرے خیال میں انہوں نے بھی اپنے والد کی ہی اگزامپل ایک طرح کی ان کے ذہن میں تھی, تو وہ تھوڑے سے انہوں نے کبھی کوئی اس طرح کی جیسے آپ کہتے ہیں نا کوئی تلقین کرنا یا کوئی دباؤ ڈالنا کہ جی آپ نے یہ کرنا ہے یا یہ, انہوں نے کبھی نہیں کیا, لیکن اپنے کنڈکٹ سے ایگزامپل سیٹ کی. تو یہ اب اس کی ایک مثال میں اکثر دیتا ہوں, اور شاید اسی لیے آپ پھر اسی روش میں آپ ہاں جی ظاہر ہے کہ وہ ڈھال لیا, کیونکہ it was not pressurized. نہیں pressurized بالکل نہیں تھا. اور میرے والد کو بلکہ میں وہی بتانا, اب جو میں نے آدھی بات کر بھی دی تھی کہ ان کے والد کا سایہ تو ان کے 14 سال کی عمر تک رہا, تو انہوں نے تو اپنے ساری زندگی بعد میں باپ کے, والدہ پہلے انتقال کر چکی تھی, 11 برس کے تھے وہ, تو انہوں نے تو اپنی ساری زندگی پیرنٹس کے ان کے بغیر گزاری. اور وہ ڈبل چیلنج تھا کہ ایک اتنی عظیم شخص کا اولاد بیٹا ہونا, چلیں گرینڈ سن ہونا تو ایک اور جنریشن, وہ بیٹا ہونا ایک اتنے عظیم شخص کا جو دنیا میں جس کا نام ہے اور کو گردانا جاتا ہے کہ جی 500 سال میں مسلمان کوئی اگر تھنکر ایسا نہیں پیدا ہوا, یہی ایکسپرٹس کہتے ہیں, وہ ایک چیلنج خود سے, اور اس کا ڈبل چیلنج یا دوہرا چیلنج یہ کہ پھر ان کا سایہ بھی سر پہ نہیں ہے, تو ان کو وہ بھی ان کے سامنے کوئی بڑا کم عرصے کا ایگزامپل تھا والد کی تربیت کا. تو میرے خیال میں انہوں نے یہی, یا وہ انکانشیسلی کر رہے تھے میرے والد کے, اپنے کانڈکٹ سے یہی شو کریں کہ, اور وہ کانڈکٹ ان کا یہی تھا, مطلب کہ وہ کبھی کسی سے مروب میں نے نہیں دیکھا ان کو, کسی سے آڈ نہیں تھے,
اگر تھے بھی تو اس کو ایکسپریس نہیں کرتے تھے, کسی کے وہ روب میں نہیں آتے تھے کسی کے, وہ اپنے والد کی طرح وہی سمپلسٹی, وہ درویش والی. اور یہ یقیناً ایسی باتیں جب بچپن میں انہوں نے اپنے ہاتھ سے خط لکھا اور اپنے والد کو, علامہ اقبال کو, کہ وہ انگلستان گئے ہوئے تھے یورپ کے وہ راؤنڈ ٹیبل کانفرنس پہ, تو اس میں فرمائش کی, اب جس طرح آج کوئی, اب تو ای میل یا آپ ٹیکسٹ میسج بھیج دیں گے یا واٹس ایپ پہ کر دیں گے کہ ابو باہر گئے ہوئے ہیں میرے لیے یہ لے آؤ, جس طرح میری بیٹی زیادہ کرتی ہے, بیٹے اتنا نہیں کرتے. سو انہوں نے خط میں لکھا کہ جی میرے لیے گراموفون لے کے آئیں. اس وقت جس طرح آج آپ کہیں گے نہیں آئی فون کا لیٹسٹ ماڈل لے آؤ, انہوں نے کہا گراموفون لے آئیں جو ریکارڈ پلیئر ہوتا ہے. اب آج کل کے بچے تو جانتے بھی نہیں ہوگے, انہوں نے شاید دیکھا بھی نہ ہو, لیکن اس کا فیشن واپس آ رہا ہے انگلینڈ میں, کیونکہ میں دیکھ رہا تھا پچھلے 1-2 سال میں. اینی ویز, تو بجائے گراموفون لانے کے انہوں نے جواب میں نظم لکھ ڈالی جاوید کے نام, جس کا سب ٹائٹل ہے اس کے لندن میں اس کے ہاتھ کا لکھا ہوا پہلا خط موصول ہونے پر. ٹھیک ہے. تو اس میں جو آخری شعر ہے, اس طرح کی چیزیں جو ہیں وہ آپ کے ذہن میں ایک نقش چھوڑ دیتی ہیں نا. اب وہ اس کا آخری شعر ہے, میرا طریق امیری نہیں فقیری ہے, خود ہی نہ بیچ غریبی میں نام پیدا کر, دیار عشق میں اپنا مقام پیدا کر, نیا زمانہ نئے صبح و شام پیدا کر. سو اب میں جو آپ کو بتانا چاہ رہا تھا, ایک ایگزامپل جو میں اکثر دیتا ہوں, مجھے کافی بلایا جاتا ہے اسپیشلی جب میں پبلک لائف میں زیادہ آیا اور پھر الیکٹڈ آفس بھی میں نے ہولڈ کیا ایز اے سینیٹر, تو مجھے کتابوں کی لانچ یا رونمائی پہ دعوت دی جاتی رہی ہے کافی موقعوں پہ. سال میں یہ تو نہیں کہ روز, مطلب سال میں 2-3 موقع ایسے آ جاتے ہیں. تو اس میں ہمیشہ شروع کرتا, اور پہلے تو جب مجھے دعوت آتی ہے وہ مصنف بھیجتا ہے یا پبلشر کہتا ہے کہ جی وہ فلاں بک ہے جی, اس کے میرا پہلی فرمائش یہ ہوتی ہے, فرمائش نہیں میرا مطالبہ ہوتا ہے, میری شرط ہوتی ہے, میں نے کہا جی کتاب تو بھیجیں پہلے. اچھا, اس کا بیک گراؤنڈ اب یہ ہے کہ میں کافی عرصہ پاکستان سے باہر رہا, 7-8 سال کام کرتا رہا لاء کی ڈگری کے بعد اپنے, اور پھر میں جب واپس آیا, اب آج سے 20-25 سال پہلے کی بات ہے, تو مجھے انہوں نے کہا والد نے کہ ہاں بھائی تم نئے آئے ہو, میرے ساتھ چلو کہیں. ایک موقع تھا لمز میں, وہ کوئی لیکچر کے لیے انہوں نے بلایا, میں وہاں بھی چلا گیا, ان کا لیکچر سن لیا. اسی طرح چند مہینے بعد انہوں نے کہا کہ جی ایک کتاب کی رونمائی ہو رہی ہے, اور میں اس پہ صدارت کر رہا ہوں. اور اس وقت کے چیف منسٹر جو تھے وہ اس کے چیف گیسٹ تھے, اور وہ 2-3 منسٹرز بھی آئے ہوئے, کوئی 2-3 اور دانشور بھی آئے ہوئے, اور میرے والد صدارت کر رہے, اور وہ سب کچھ. اور میں نے دیکھی ایک چیز اس تقریب میں کہ 7-8 مقررین تھے ان مہمانوں میں بشمول میرے والد کے, اور میرے والد وہ واحد شخص تھے جو کتاب پڑھ کے آئے ہوئے تھے. وہ سارے جو تھے وہ ادھر ادھر کی باتیں کر رہے تھے, اور میں کتنی رونمائیوں پہ خود گیا ہوں جہاں پہ ایگزیکٹلی یہی ہوتا ہے, وہ آ کے کہتے ہیں کہ جی وہ یہ مصنف میں اس کو اتنے سال سے جانتا ہوں, بڑا اچھا آدمی ہے, کتاب نہیں پڑھی ہوئی. بالکل. تو وہ میرے پاس, میرے والد نہ صرف کتاب پڑھ کے گئے تھے بلکہ اپنے آڈینس کو انہوں نے بتایا کہ جی فلاں صفحے پہ یہ ایز اے لٹل چائلڈ, کسی کی زندگی کے بارے میں تھی, ایز اے لٹل چائلڈ انہوں نے اس طرح شروع کیا, پھر وہ بہت بڑے سکسیسفل بزنس مین بنے, پھر وہ بہت بڑے پولیٹیکل لیڈر بنے. انہوں نے پھر مختلف زندگی کے ان کے مراحل جو اس کتاب میں تھے وہ انہوں نے بڑی دلچسپ گفتگو کی. تو اب تو میں تو جسٹ ٹو سم اٹ آل اپ کہ دیٹ واز جسٹ دی سمپل ایلوکوینس آف ہز ایگزامپل. مجھے انہوں نے ایک لفظ نہیں بولا بالکل, لیکن میں نے اس کو لازم سمجھا کہ اگر میں کسی کتاب کی رونمائی پہ جاؤں گا, اور یہ والد کی تربیت اپنے کانڈکٹ سے, میں کتاب پڑھ کے جاؤں گا. ولید, بہت خوبصورت آپ نے بتایا کہ کس طرح سے آپ کے والد نے آپ کی تربیت کی. آج کے جوان کو جب ہم دیکھتے ہیں جو اب اس ایج پہ ہیں جب آپ اس ایج پہ تھے, تو خودی کا فلسفہ بہت رچ آئیڈیالوجی جو علامہ اقبال نے لکھی, آج کا نوجوان اس سے ریلیٹ ہی نہیں کر پا رہا. یہ کس طرح سے ممکن ہو سکے گا کہ فلسفہ خودی جو ہے وہ, اچھا ایک چیز اور, جب میں کہیں پہ یہ بات کرتی ہوں تو پھر وہ کہتے ہیں کہ جی اٹ واز ریٹن ایجز بیک, ٹھیک ہے, تو یہ اب ریموٹ ہو چکا ہے. آپ فلسفہ خودی کو جو 1915 کے لگ بھگ کہیں لکھی گئی اور پھر پبلش ہوئی لیٹر آن, تو اس کو آج 2025 میں کس طرح سے آپ ریلیٹ کر سکتے ہیں, کنیکٹ کر سکتے ہیں ایز اے گائیڈ لائن ٹو آج کا نوجوان؟ میرے خیال میں اس کے بہت سے طریقے ہیں, اور اس کو ریلیٹ کرنے کا
یہ تو کوئی ایکسکیوز نہیں ہے اگر آپ if I may use that word کہ جی وہ ایجز اگو لکھی گئی تھی. یس, علامہ کا جو پہلا جو مجموعہ کلام شائع ہوا تھا وہ فارسی کا تھا اور 1915 میں آپ نے ٹھیک فرمایا, اسرار خودی اس کا نام تھا, خودی کی سیکرٹس یا اس کے راز جو ہیں, سیکرٹس آف دا سیلف, اس کا اسی اگلے سال ہی ترجمہ ہو گیا. مطلب علامہ کو اللہ تعالیٰ نے بڑا ٹیلنٹ اور وہ دیا, ایک تحفہ دیا ہوا تھا میں سمجھتا ہوں, اور علامہ نے اس کو پورا جو ہے اس پہ بھرپور پورا اترے بھی. اور میرے خیال 22-23 سال کی عمر میں پورے ہندوستان میں, اس وقت تو ہندوستان ہی تھا, پورے ہندوستان میں ان کا چرچا ہو چکا تھا. یہ ابھی نئی صدی شروع نہیں ہوئی تھی میرے خیال, اس سے پہلے ہی ہو گیا ہوا تھا. لیکن اس کے اگلے 10-12 سال میں جب وہ یورپ سے تعلیم حاصل کر کے آئے اور 1915 میں ان کی عمر 37-38 سال ہوگی, وہ جو اسرار خودی انہوں نے لکھا اس سے وہ دنیا میں ان کا چرچا ہوا. اور R.A. نکلسن ایک انگریز دانشور نے اگلے ہی سال اس کا انگلش ٹرانسلیشن کیا, سیکرٹس آف دا سیلف. اور پھر اگلا ان کا جو مجموعہ آیا 1918 میں آیا رموز بے خودی, پھر 1924 میں بانگے درا, اینڈ دین سو آن اینڈ سو فورتھ. تو پھر تو وہ ایک پورا تسلسل تھا. میں سمجھتا ہوں اب آپ ایک سوال میں آپ کے سامنے اٹھاتا ہوں اور وہ یہ ہے, اس کا جواب میں نہیں مانگوں گا, میں ایک صرف سوال اٹھاؤں گا. آپ کو شاید اس بات کا علم ہو کہ امریکہ میں سب سے زیادہ پڑھے جانے والا آج کی دنیا میں پوئٹ کون ہے؟ ہو از دا بیسٹ سیلنگ پوئٹ ان امریکہ؟ نو, اٹ از مولانا رومی. ان امریکہ دا بیسٹ سیلنگ موسٹ وائڈلی ریڈ پوئٹ جو ہے, مطلب کسی شاعر کا کلام سب سے زیادہ جو پڑھا جاتا ہے وہ مولانا رومی. آج سے 800 سال پہلے کے ان سے دور سے 1200 صدی جو سن 1200 کے قریب 1250. اور علامہ اقبال کا اتنا کلام اور اس کی اتنے کانسیپٹس بشمول فلسفہ خودی مولانا رومی سے انسپائرڈ ہے. رائٹ, بالکل. اور مولانا رومی کا میں خود اس دور سے گزرا ہوں, ان دا سینس کہ میں ان دنوں میں اپنی قانون کی ڈگری مکمل کر کے نیو یارک میں کام کر رہا تھا جب رومی کی شہرت وہاں مطلب آسمان کو چھونے کے اس میں لیول پہ گئی ہوئی تھی. اور اس کے بارے میں میں نے اسٹڈی بھی کیا, اور وہ یہ تھا کہ ان کا کلام تو فارسی میں تھا اور وہ سارا کچھ, اور اس کو کسی امریکن ٹرانسلیٹر کو اس نے کسی نے لا کے دے دیا اور ان کو کہا, اور وہ مجھے ان کا نام ذہن میں نہیں آ رہا, کوئی امریکن ٹرانسلیٹر تھے جنہوں نے اس کو ٹرانسلیٹ ایسے طریقے سے کیا کہ وہ پورے امریکہ میں اس کی وہ چرچے ہو گئے, اور پھر یورپ میں بھی. اور وہ کتنے بڑے وہ ہالی ووڈ کے سٹارز ہیں, یہ ڈیمی موئر اور میڈونا, اور یہ وہ سب بھی رومی کو کوٹ کرتے ہیں. بالکل کرتے ہیں. سو اس میں جو الفاظ استعمال ہوئے, وہ جو ٹرانسلیٹر کو اس نے وہ دیا کلام اور کہا کہ اس کو bring it out of its cage. تو میرے خیال میں یہ, اور علامہ کا وہ مولانا رومی کا جو کانسیپٹ ہے ڈیوائن لو کا, اور وہ سارا جو ہے عشق کا جو تصور ہے, اس کو ہی علامہ اقبال نے ایک لحاظ سے اپنے فلسفہ خودی میں وہ خودی کو بھی علامہ ایک طرح کی وہ ایک لائٹ, ایک سپارک, وہ جسے ایک ڈیوائن سپارک کہتے ہیں, وہ بالکل ایک آپ سمجھ لیں کہ انٹلیکچولی ایک ماڈرن انکارنیشن ہے علامہ اقبال مولانا رومی کے. اور علامہ کے کلام میں اور بھی بہت سے ٹاپکس ہیں, بٹ مولانا رومی سے وہ بہت انسپائرڈ ہیں. تو اگر مولانا رومی دنیا کے اسٹیج پہ اس طرح سے جو ہے کر سکتے ہیں, تو میرے خیال میں اس کو جسٹ اس کے کیج سے نکالنے کی ضرورت ہے. ولید, میں آج بھی, میرے 3 بچے ہیں اور میں تینوں کو جب بھی کوئی اس طرح کا لائف لیسن سکھانا ہوتا ہے تو میں ہمیشہ علامہ اقبال کی اس سے ریفرنسز اٹھا کے, اقبال کا شاہین اور فلسفہ خودی اور پھر مرد مومن, یہ سب کچھ مطلب, اور دے کین ویری ویل ریلیٹ ٹو اٹ. تو میرے لیے یہ بڑی سرپرائزنگ بات تھی کہ کیوں آج کے کریکولم ڈیزائنر کو یہ لگتا ہے کہ ایجوکیشن سسٹم کے بیچ میں اس کو ریلیٹ کرنا ذرا مشکل ہو جائے گا. جی بالکل. ناظرین, اس وقت ہماری جناب گفتگو جاری ہے ولید اقبال صاحب کے ساتھ. بہت کمال گفتگو, علامہ اقبال کی شخصیت ایک دم آنکھوں کے سامنے, ان کے والد صاحب کی ایز اے فادر, بہت سے ایسے ہڈن میسیجز اور آبویس میسیجز ولید نے ہمیں دیے جو آج کے بچے کے لیے, آج کی ماں کے لیے اور آج کے باپ کے لیے ہیں. اس وقت ٹائم ہوا ہے جناب ایک چھوٹی سی کمرشل بریک کا. آپ اپنے لیے بھاگ کر جائیے, چائے کا کپ بنا کے لائیے اور ہمارے ساتھ جوائن کیجیے آفٹر دس کمرشل بریک. ویلکم بیک ناظرین.
امید ہے جی آپ نے اپنے چائے کا کپ بنا لیا ہوگا. ہمارے گیسٹ ولید اقبال صاحب ابھی بھی ہمارے ساتھ ہیں. ہم وہیں سے گفتگو کو دوبارہ سے کنیکٹ کریں گے جہاں سے ہم نے اس سلسلے کو چھوڑا تھا. ولید, ایز اے لائر, رائٹ, اگین میں آپ نے بہت کلیئرلی یہ بتا دیا کہ آپ کی فیملی نے کبھی بھی آپ کو پریشرائز نہیں کیا, بٹ یو لائک یور گرینڈ فادر, لائک یور فادر, لائک یور مدر, یو چوز ٹو بی لائر, رائٹ. لیکن جب آپ نے لا کو چوز کیا تو آپ نے صرف نیشنل گراؤنڈز پہ کام نہیں کیا, آپ نے انٹرنیشنل گراؤنڈز پہ بھی لا کو پریکٹس کیا. اب یہ دونوں لینڈسکیپس بالکل مختلف ہیں, کیونکہ پاکستان کے بیچ میں تو لوگوں کو لا اینڈ آرڈر کی کوئی اتنی نالج نہیں ہے یا سینس نہیں ہے, یا آپ یہ کہہ لیں کہ اگر لوگوں کو معلوم بھی ہے تو وہ لا اینڈ آرڈر کو اتنا زیادہ فالو نہیں کرتے. تو لا کو پریکٹس کرتے ہوئے پاکستان کے گراؤنڈز کے اوپر اور انٹرنیشنل گراؤنڈز میں ڈفرینسز آپ کو کیا فیل ہوئے اور چیلنجز کیا رہے؟ جی میں ابھی اس کا جواب ضرور دوں گا, لیکن میں سوچ رہا تھا کہ وقفے سے پہلے جو آپ بات کر رہی تھی اس کا ایک تھوڑا سا حصہ مکمل کر لوں. اور وہ یہ تھا کہ علامہ اقبال اور جو ماڈرن ایج ہے اور جو آج کل کے نوجوان ہیں, اور اس میں آپ کو صرف یاد دہانی کرنا چاہ رہا تھا کہ ابھی جو آپ کی حال ہی میں مجھ سے ملاقات ہوئی وہ تقریب ایک تھی جس پہ میں مہمان مقرر کے طور پہ بلایا گیا تھا, اور وہاں جو آئیڈیا تھا میں اسی کو دہرانا چاہ رہا ہوں. اچھا آئیڈیا ہے, بہت اچھا, امنگ ادرس, اس قسم کے طرز کو بھی بروئے کار لانا ضروری ہے. آج کل کے جو ذرائع ابلاغ ہیں, جو سوشل میڈیا ہے, جو اے آئی ہے, جو ڈرامہ, فلم, آرٹس, ان کے ذریعے اینڈ تھرو دا میڈیا, کیونکہ اس کی آؤٹ ریچ جو ہے وہ ینگ جنریشن کو, کالجز کو, یونیورسٹیز کو, وہ ایک پروگرام اس طرح کا بن رہا تھا, اور جو اس کو لانچ کر رہے تھے یا جو اس کو انٹروڈیوس کرنا چاہ رہے تھے ان کا آئیڈیا ہی یہی تھا. تو یہ ایک طریقہ جو ہے آج کل کی ڈے اینڈ ایج میں. اور بائی دا وے علامہ اقبال کا تو سارا فلسفہ جو ہے وہ ہے ہی اسی قسم کی سوچ پر مبنی کہ آپ ماڈرنائز کرنے اور خوب سے خوب تر کی تلاش میں, اور وہ کانسٹنٹلی جو ہے ایک زندگی جو ہے لائف ایز اے کویسٹ یا ایک جستجو کے طور پہ. وہ بچوں کی نظمیں جو میں نے بتائیں وہ تو بتائیں, لیکن اگر آپ بڑوں والے سائڈ پہ جائیں اور وہ فلسفہ خودی کی بات اگر ہو, اور اس کے بھی بہت سے ایسے پہلو ہیں جو کہ نہ صرف بڑے انسپائرنگ ہو سکتے ہیں, وہ ایک نیشن کی پوری تھنکنگ کو بدل سکتے ہیں, اجتماعی سطح پر بھی اور انفرادی سطح پر بھی. اور یہ کہ کس طرح سے آپ کو ایک طرح سے کہیں نا سکون جو ہے وہ قبر میں جا کے ہی آتا ہے. جتنی دیر آپ زندہ ہیں, یہ علامہ کا فلسفہ مثلاً وہ اس میں ایک اس کا ایسپیکٹ جو ہے کہ جی یہ جو ارتھ ہے, یہ جو مون ہے, یہ جو پلانٹس ہیں, یہ ہمیشہ موشن, ہیونلی باڈیز یہ موشن میں ہوتے ہیں. اس کے لیے ان کے نزدیک یہ انسانیت کے لیے بھی ایک پیغام ہے کہ آپ مسلسل ایک اس میں لائف ایز اے کویسٹ اور جستجو میں رہیں, ستاروں سے آگے جہاں اور بھی ہیں, اور ابھی عشق کے امتحان بھی ہیں. سو میرے خیال میں اس یہ کریکلم ڈیزائنرز کی بھی بات ہو رہی تھی. کریکلم ڈیزائنرز کو اگر اس بات کا اندازہ اور سمجھ ہو کہ آپ کے, میں شو کا نام بھی لے لیتا ہوں, اس میں کیسا چھپا خزانہ ہے, اس کو وہ کنفائن نہ کریں, بلکہ اس کو اگر پراپرلی کیا جائے ڈسیمینیٹ, انسٹرکشن, فارمل انسٹرکشن میں بھی اور ادروائز جو ماڈرن ذرائع ابلاغ بھی ہیں. تو میرے خیال میں دیٹ وڈ بی اے گریٹ سروس ٹو علامہ اقبال. اب میں آپ کے موجودہ سوال پہ آ جاتا ہوں. وکالت. پہلی بات یہ کہ مجھے آپ نے ٹھیک فرمایا, اور میں اس بات کو دہرانا چاہتا ہوں کہ میں نے قانون کو بھی ایز اے فیلڈ چنا اپنے چوائس کے طور پہ, اور ایک تھوڑے سے اگلے مرحلے پہ جا کر, شروع میں نہیں, میں نے 2 ڈگریاں جو تھیں وہ قانون سے ہٹ کے کی. جب میں اسکول ختم کر کے 18 سال کی عمر میں امریکہ گیا تو میں نے فائنانس میں ڈگری حاصل کی, BBA کی ڈگری حاصل کی, بیچلر آف سائنس ان اکنامکس. دوسری ڈگری میں کیمبرج یونیورسٹی گیا انگلینڈ میں, جہاں میرے والد بھی پڑھے ہیں, گرینڈ فادر بھی پڑھے. وہاں میں نے انٹرنیشنل ریلیشنز پڑھا. تو اس کے بعد پھر میں کمرشل فیلڈ میں کام کر رہا تھا, اور میں کوئی کسی مقدمے میں الجھ گئے اور وکیلوں سے ڈیل کرنا پڑا, عدالتوں میں جانا پڑا. تو میرا ڈائریکٹ ایکسپوجر جب ہوا اس سے مجھے وہ شوق پیدا ہوا, نہ کہ کوئی والدہ نے کہا ہو یا والد نے کہا ہو کہ اس سائڈ پہ آؤ. تو ایک تو اس کا یہ آپ کے سوال کے ایک حصے کا جواب یہ تھا کہ میں نے خود اس کو چنا, اور اپنے لیٹر سٹیج پہ آفٹر 2 ڈگریز, اور میں نے ذرا جلدی اپنی 22-23 سال کی عمر میں 2 ڈگریاں کر لی ہوئی تھیں. تو پھر اپنے 20s میں جا کے بائی دا ٹائم میں نے پوری فائنل کوالیفیکیشن حاصل کی, میری عمر 30 سال ہو گئی ہوئی تھی.
اور اس کے بعد میں پھر پاکستان سے باہر بھی رہا کچھ سال. اب آپ نے کہا, اور وہ میں امریکہ میں بھی میں نے کام کیا اور یورپ میں بھی کیا, اور اس کے بعد یہاں آ کر بھی پریکٹس کیا آپ نے. 20 سال سے اب زیادہ ہو گئے ہیں یہاں پہ بھی. لیکن ایکچولی وہ جس ایریا میں گیا قانون کے, ادھر بھی وہ ایک جسے آپ اب وہاں اس کو آپ سمجھ لیں 2 شعبوں میں ڈیوائڈ کرتے ہیں, اور یہاں پر بھی اب کچھ اس طرح سے ہی آ رہا ہے. حالانکہ یہ تو بالکل چھوٹی سی ایک مارکیٹ ہے کمپیئر ٹو امریکہ یا یورپ. ٹھیک ہے. وہ ہوتا ہے جی, یا آپ ایک ٹرانزیکشنل اور ایڈوائزری لائر ہوتے ہیں, یا آپ ایک لیٹیگیٹر ہوتے ہیں. اب وہ لیٹیگیٹر وہ ہوتے ہیں جو عدالتوں میں جاتے ہیں اور کیسز کو پرسو کرتے ہیں, ڈیفینڈ کرتے ہیں, یا وہ اس کو فائل کرتے ہیں کیسز کو, وہ سول ہوں, کمرشل ہوں, کرمنل ہوں. جو ٹرانزیکشنل لائرز ہوتے ہیں وہ کانٹریکٹس, کمرشل کانٹریکٹس کو ہینڈل کرتے ہیں, جوائنٹ وینچرز کو. مثال دے رہا ہوں, کمپنیاں ایکوائر ہو رہی ہوتی ہیں, ایسٹس ایکوائر ہو رہے ہوتے ہیں, کیپٹل مارکیٹس پہ لوگ اپنے شیئرز آفر کر رہے ہوتے ہیں. ان ساروں میں بہت قانونی پہلو انوالوڈ ہوتے ہیں, اس کی ڈاکیومنٹیشن. تو آپ اپنے دفتر سے باہر قدم رکھے بغیر, یعنی کہ عدالت جائے بغیر بھی قانون کا بلینز اور ٹریلینز آف ڈالرز کی انڈسٹری ہے یہ قانون کی اس ایریا کی. تو میں تو اس ایریا میں زیادہ فوکس تھا, ایڈوائزری اینڈ ٹرانزیکشنل سائڈ, کیونکہ امریکہ میں اس میں چلا گیا خاص طور پہ, اور پھر یہاں آیا تو تب وہ عادت اور لائف سٹائل اس طرح کا بن گیا جب. تو یہاں اور خاص طور پہ پولیٹیکل فیلڈ میں آنے کے بعد کچھ میں نے کورٹس میں جانا بھی شروع کیا ہے, اور کچھ کیسز میں, اور کوئی اب کمرشل کلائنٹس ہیں جن کے ہم ویسے ان کو ایڈوائز کرتے ہیں کمرشل میٹرز میں, کانٹریکٹس میں. اگر وہ کہہ دیں کہ جی ہمارا اہم کیس ہے اور آپ جائیں, تو پھر میں اس کیس میں بھی چلا جاتا ہوں. اب ظاہر ہے فرق دونوں سسٹمز میں ہے بھی اور نہیں بھی ایک لحاظ سے, کیونکہ ان کے جو اوریجنز ہیں وہ تو ایک ہی ہیں, جس کو اینگلو سیکسن سسٹم کہا جاتا ہے. یو کے کا اور امریکہ کا جو ہے کامن لا سسٹم, پاکستان کا بھی اسی طرح کا ہے. لیکن وہ ٹھیک ہے جی, اب قانون کی حکمرانی اور آئین کی بالادستی جیسی چیزیں جو ہیں وہ اس پہ تو پھر پاکستان کا ایک کچھ سائیکلیکل سا رہا ہے, کبھی آپ کبھی ڈاؤن, کبھی آپ کبھی ڈاؤن. اور جن ملکوں میں میں کام کرتا رہا ہوں وہاں ایک کانسٹنٹ رہا ہے, اور وہ ہمیشہ ایک سٹینڈرڈ کے اوپر رہے ہیں. لیکن جس فیلڈ میں زیادہ فوکس میرا رہا ہے یہاں پر بھی اور باہر بھی, اس میں جو ٹھیک ہے چیلنجز اس طرح ہی آتے ہیں کہ ویسٹرن جو ہے سسٹمز وہ اتنے ڈیولپڈ ہیں, اور وہاں کمرشل کورٹس اور کمرشل جو ڈسپیوٹس کا جو سسٹم ہے وہ اتنا ڈیولپڈ ہے کہ اکثر یہی آپ دیکھتے ہیں ایز اے رول کہ لوگ کانٹریکٹس کو آنر کرتے ہیں, عدالتیں کانٹریکٹس کو اپ ہولڈ کرتی ہیں, نہ کہ ان کو منسوخ کریں. اور اگر کوئی بدنیتی ہوئی ہو جینوئنلی تو وہ اس کو پھر کسی کمرشل ڈیلنگ میں تو پھر اس کو کالعدم قرار دیتی ہیں. یہاں کچھ سسٹم بڑا مکسڈ سا رہا ہے, لیکن یہ ہے کہ اگر آپ عدالتی نظام سے الگ ہو کے وہی کام ہی کریں صرف, تو کافی سٹینڈرڈ جہاں کے بڑے اچھے ہیں, اور یہاں پہ بڑی اچھی کوالٹی ہے پریکٹس کی اور لا. اور آپ اگر دوسری سائڈ پہ بھی چلے جائیں, وہ عدالتی نظام والی سائڈ پہ بھی, تو اگر آپ ایٹ دا ٹاپ جو ہے ہمیشہ پاکستان کے جو ٹاپ لائرز ہیں وہ قانون, وہ عدالتوں والے اگر لائر ہوں یا وہ نیگوشیٹ کرنے والے ہوں ٹرانزیکشنز کو, وہ دنیا کے کسی بھی ملک کے ٹاپ لائرز کے برابر کا اسکل رکھتے ہیں. میں یہ سمجھتا ہوں. تو چیلنجز ضرور ہیں, اور ہمارا سسٹم اتنا ڈیولپ نہیں ہے, اور بدقسمتی سے یہی وہ وجہ ہے کہ ہم معاشی طور پہ اتنے پیچھے ہیں. ہم کو ہر وقت کشکول لے کے دوسرے ممالک کے پاس, IMF کے پاس جانا پڑتا ہے. ہمارے امپورٹس ادھر ہیں, ہماری ایکسپورٹس ادھر ہیں, اس میں جو خلا ہے وہ پورا ہم سے نہیں ہو پاتا, اور اسی کے لیے ہمیں یہ کبھی اس ملک, کبھی اس ملک, اس دوست, اس برادر ملک, اس برادر ملک, IMF, اور یہاں پہ لوکل بوروئنگ ہمارا ملک کرتا ہے. تو جب آپ کے سسٹم میں ایک روبسٹنس یا مضبوطی ہوتی ہے, آپ کے سسٹم کے اندر پریڈکٹیبلٹی ہوتی ہے, آپ کو انویسٹ کرنے والا جو ہے پھر وہ زیادہ انکریج ہوتا ہے. آپ کے ملک میں جب یہ لانگ جیسے کہیں گے ڈیوریبل پالیسیز اگر بنتی ہیں, دیر پا قسم کی, تسلسل اگر ہوتا ہے, اور اگر پولیٹیکل سٹیبلٹی ہوتی ہے, تو آپ کی اکنامک پراسپیرٹی بھی اس سے ایک براہ راست جو ہے وہ لنک رکھتی ہے. چیلنج اصل میں وہ ہے, اور یہ اس میں فیکٹر ایک ہے, اہم فیکٹر ہے کہ قانون کے اور قانون کے نفاذ کے شعبے میں ہم جو ہیں وہ دنیا کے
بدقسمتی سے، اب یہ میں نہیں کہہ رہا، یا آپ دنیا کی وہ سٹڈیز دیکھ لیں جو پاکستان کو باٹم والے 138 یا 150 ملکوں کے اندر آخری 5 میں گردان دی کرتے ہیں. بالکل ایسے. تو اب پھر اس کا نتیجہ ہمارے سامنے ہے. ناظرین، ایک اچھے اسپیکر کا کمال یہ ہوتا ہے کہ وہ آپ کے بہت سے کویسچنز کو کویسچن کیے بغیر ہی رپلائی کر دیتا ہے، اور ولید نے ایگزیکٹلی ایسا کیا. ولید، ابھی آپ نے ذکر کیا کہ آپ نے پالیٹکس کے بیچ میں بھی آپ آئے، ٹھیک ہے. لوگ تو بہت دور بھاگتے ہیں پاکستان میں، خاص طور پہ سیاست سے دور، جس قسم کی ریپوٹیشن پولیٹیشنز کی ہے، اور جس طرح کا یہ فیلڈ کنسیڈر کیا جاتا ہے، اور ہم جس طرح کے بہت ان ایتھیکل بیہیویئرز کو آبزرو کر رہے ہوتے ہیں، ایون آن میڈیا کے اوپر بھی ہم دیکھ رہے ہوتے ہیں، اور وہیں سے ایک پرسیپشن ڈیولپ ہو جاتا ہے. میں سمجھتی ہوں کہ یہ اٹ مسٹ ہیو بین اے ویری ہارڈ ڈیسیژن فار یو ٹو اسٹیپ ان ٹو پالیٹکس. یہ کہاں سے خیال آیا؟ یہ کس طرح سوچا کہ اچھا سیاست میں بھی جاتے ہیں اور دیکھتے ہیں کیا؟ ہاں جی، ایک میں دلچسپ بات آپ کو بتا دوں کہ یہ آپ نے جو سوال کیا ہے، اب کیونکہ خاص طور پہ اب ویسے مجھے پالیٹکس میں آئے ہوئے اب تقریباً 14 سال ہو گئے ہیں، اور پھر 6 سال مجھے جو تھے اس میں سینٹ میں جب میں نے گزارے، تو پھر اس میں کافی انٹریکٹ بھی کرنا پڑتا ہے. آپ کی کمیٹی کی میٹنگز ہوتی ہیں، اس میں سرکاری افسران، بہت سے لوگ، اور آپ کے کالیگز، اور ان سے آپ انٹریکٹ کرتے ہیں. مختلف صوبوں سے آتے ہیں لوگ. آپ کو کورسز وغیرہ پہ آپ جاتے ہیں جس میں دیگر ممبرز آف پارلیمنٹ بھی ہوتے ہیں، سرکاری افسران بھی ہوتے ہیں، آرمڈ فورسز کے لوگ بھی ہوتے ہیں. تو ان سب سے انٹریکشن ہوتا ہے، اور دوستی بھی ہو جاتی ہے. تو جہاں میری کچھ دوستیاں ہوئیں، ایک پرٹیکولر فیلڈ کے بارے میں تو کہا جاتا ہے کہ پنجابی میں کہ نہ دی یاری چنگی تے نہ دی دشمنی چنگی، وہ پولیس آفیسرز کے بارے میں کہا جاتا ہے. ہاں بالکل. سب سے زیادہ یہ مجھ سے اگر میری دوستی ہوئی ہے کبھی انفارمل ایٹماسفیئر میں ہوتے ہیں تو مجھے پولیس آفیسرز پوچھتے ہیں کہ سر آپ پالیٹکس میں کیوں آ گئے؟ تو میں چلے ان کو تو جو جواب میں نے دینا ہوتا ہے میں دے دیتا ہوں، لیکن میں نے یہ کہنا تھا کہ اکثر ان کی طرف سے یہ سوال آتا ہے بالکل، کیونکہ وہ سب سے زیادہ یہ دیکھتے ہیں معاشرے کا اور پولیٹیکل کلاس کا جو ہے انٹریکشن ود پولیس پرابیبلی ایسا ہے کہ جس میں وہ سمجھتے ہیں کہ جی میرے جیسا شخص نہیں فٹ ہوتا. بٹ میرے پاس اس کا جواب موجود ہے جی، اور وہ میں آپ کو وہی جواب دوں گا جو میں نے سہیل بڑائچ کو دیا تھا. ٹھیک ہے. وہ آئے ایک دن جیو کے ساتھ وہ کرتے ہیں نا پروگرام. ہاں جی ہاں جی بالکل. تو جب وہ میرے 5 سال پہلے انہوں نے میرا بھی پروگرام کیا، مجھے انہوں نے ظاہر ہے ان کی طرف سے میسج آیا، تو میں نے جس دن انہوں نے آنا تھا وہ پورا دن گزارتے ہیں ساتھ. جی جی I've watched that program. سو میں نے اس کی تیاری کے لیے 2 یا 3 پروگرام دیکھے. رائٹ. اور ان میں ایک میرے والد کا ان کے ساتھ انہوں نے سہیل بڑائچ صاحب نے میرے والد کے ساتھ پروگرام بھی ایک کیا ہوا ہے ایک دن جیو کے ساتھ. ایک انہوں نے حامد میر کے ساتھ کیا ہوا ہے. بالکل ٹھیک. وہ بھی میں نے دیکھا، تو یہ میری پریپریشن تھی. اور تیسرا جو میں نے پروگرام دیکھا وہ عمران خان کے ساتھ جو انہوں نے کیا. ٹھیک ہے بالکل. اور اس میں انہوں نے عمران خان سے یہ سوال پوچھا سہیل بڑائچ صاحب نے، اور مجھے بھی میرے اور بالکل جس طرح مجھے لگا اسکرپٹ ہے، مجھے بھی انہوں نے وہی سوال پوچھا، آپ بھی وہی سوال پوچھ رہے ہیں. اس کا جواب عمران خان نے کیا دیا کہ جب ایسا ایک نظام ہو جس میں آپ محسوس کرتے ہو کہ وہی کہ قانون کی حکمرانی اور آئین کی بالادستی کا فقدان ہے، طاقتور اور کمزور میں ایسی تفریق ہے. اور ابھی میں کل کے اخبار یسٹرڈیز نیوز پیپر میں یہ دیکھ رہا تھا کہ ایک کوئی ورلڈ انیکوالٹی اسٹڈی شائع ہوئی ہے، اور پاکستان کے جو ٹاپ مطلب 5 یا 10% لوگ ہیں وہ 42 یا 48% پاکستان کی جو دولت ہے اس کے اوپر ان کا قابو ہے. یہ مطلب ایک ایلیٹ سٹرکچر ہے. تو ایسے طاقتور کمزور میں اس طرح کا مطلب ان کے ساتھ سلوک جو ہے مختلف ہو، قانون طاقتور کے لیے کچھ اور ہو، کمزور کے لیے کچھ اور ہو، ایسا نظام ہو، ظلم ہو یا کفر کہتے ہیں نا کفر کا نظام چل جاتا ہے، ظلم کا نظام نہیں چلتا، ایسا نظام اگر ہو تو خان صاحب نے کہا تھا نا 2 ہی قسم کے لوگ ہوتے ہیں جو پالیٹکس میں نہیں آتے. ایک وہ جو خود غرض ہیں اور دوسرے وہ جو بزدل ہیں. رائٹ رائٹ. So you have to take this responsibility. Yes, you have to take this responsibility. جی اور of course میری اب آپ دیکھ لیں کہ ایک پرسنل ہسٹری میں بھی ایسا ہی ایلیمنٹ ہے. اب علامہ اقبال نے جو خطبہ الہ آباد دیا جس میں انہوں نے پاکستان کا خواب پیش کیا، بالکل وہ کس کیپیسٹی میں دیا تھا؟ وہ آل انڈیا مسلم لیگ کے صدر تھے. تو he was a politician, he was a political thinker. 1926 سے لے کے 1930 تک انہوں نے 26 میں الیکشن لڑا لاہور اندرون شہر سے، الیکٹ ہوئے. اس وقت پنجاب لیجسلیٹو کاؤنسل کہلاتی تھی، وہی جو اب پنجاب اسمبلی کہلاتی ہے، وہی عمارت ہے.
اس کی لائبریری میں جائیں, ان کی تقریروں کے ٹرانسکرپٹس ہیں, اس کے فلور پہ وہ بولتے تھے. سو میرے والد نے بھی کوشش کی, وہ انہوں نے بہت جلدی اس سے دوری اختیار کر لی. ایک الیکشن انہوں نے, ایک تو فاطمہ جناح, محترمہ فاطمہ جناح کے وہ کیمپین میں ان کے ساتھ تھے, کیونکہ وہ انہوں نے اپنا فرض سمجھا, اور ان کے سامنے فیلڈ مارشل ایوب خان اور جو بھی ہوا وہ سب کے سامنے. اب تو اس پہ ہزاروں ڈھیروں کتابیں, والیومز لکھے جا چکے ہیں. اور پھر اس کے بعد انہوں نے خود الیکشن کنٹیسٹ کیا, لیکن کامیاب نہیں ہوئے, تو پھر وہ عدلیہ میں آ گئے. تو بہرحال یہ بیک گراؤنڈ بھی اس کا تھا ساتھ. اور ایک اور آف کورس قائد اعظم جیسی ایک انسپریشن اگر ہوں آپ کے سامنے, وہ بھی ایک لائر, ایک سکسیسفل لائر, اینڈ آلسو a politician who brought us our freedom. Yes. And not just a freedom, our freedom, but a freedom in یہ نہیں کہ انگریزوں کی غلامی سے نکل کر ہندوؤں کی غلامی میں چلے جائیں. بالکل. سیلف گورننس پہ ہم آئیں. بالکل. ولید, اتنی خوبصورت گفتگو, لیکن وقت ہمیں ایک ریسٹرکشن پہ لے آتا ہے, اور مجھے ہمیشہ اپنے پروگرام کو روکنا پڑتا ہے. 60 سیکنڈز آج کے جوان کے لیے کوئی میسج اس کیمرے میں ریکارڈ کرا دیجیے. میسیجز تو وہی بہت سے ہیں, لیکن میں سمجھتا ہوں کہ علامہ اقبال ہی کا جو میسیج ہے, اور وہ ان کی نظم ہے ساقی نامہ, جو کہ سیلیبریٹ کرتی ہے موومنٹ کو, جو سیلیبریٹ کرتی ہے چینج کو, جو سیلیبریٹ کرتی ہے کریٹیوٹی کو, اور اس میں کئی مقامات پر ان کا دعا کے روپ میں بھی کلام آتا ہے. تو وہ میں سمجھتا ہوں کہ علامہ کی دعا ہی کافی ہے کہ خرد کو غلامی سے آزاد کر, جوانوں کو پیروں کا استاد کر, تڑپنے پھڑکنے کی توفیق دے, دل مرتضیٰ سوزے صدیق دے, تیرے آسمانوں کے تاروں کی خیر, زمینوں کے شب زندہ داروں کی خیر, جوانوں کو سوزے جگر بخش دے, میرا عشق میری نظر بخش دے. تھینک یو ولید, بیوٹیفل. ناظرین, یہ تھا ہمارا آج کا شو, اور اتنے خوبصورت پیغامات اور اتنا خوبصورت انداز بیان جب سامنے میرے ایک ایسا شخص بیٹھے ہوں, تو میرا خیال ہے کہ میں آج کلوزنگ کے اوپر کچھ بھی نہیں کہوں گی, کیونکہ میں چاہتی ہوں کہ آپ کے ساتھ ولید اقبال کے الفاظ رہ جائیں, بچوں کے ذہن میں رہ جائیں, جوانوں کی ہمت بن جائیں, اور ماں باپ کے لیے گائیڈ لائنز بن جائیں. اپنا بہت خیال رکھیے. آپ دیکھ رہے تھے پروگرام چھپے خزانے. انٹل نیکسٹ ایپیسوڈ, دس از گلسانہ منشا سائننگ آف. اللہ حافظ.